Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good, dear students. Our today's topic is Ranjit Dev. As we are reading the medieval Jammu, so in this lesson, our subtopic today is Ranjit Dev. Dear students, in the 18th century, with the decline of the Mughal Empire, the Mughal hold over the hill principalities weakened. Raja Ranjit Dev of Jammu, who ascended the throne in 1733 CE and became independent ruler in the region. He was the most notable chief who ever ruled Jammu. Ranjit Dev was a man of great ability and administrative talent. Dear students, during Ranjit Dev's reign, the town of Jammu prospered greatly. In plains, there was chaos and anarchy because of the decline of Mughal rule. The Afghan invasions were taking place, and in Punjab, the Sikhs had organized themselves into various bands or misls, and there was tussle for power among them. Tussle for power among Sikhs and Afghans. Yes. The confusion and disorder in the plains diverted trade to hills, and many wealthy merchants had sought an asylum in Jammu. Besides merchants, artisans and political refugees also found asylum in Jammu for peace and security. Ranjit Dev was known for his secular outlook. He accorded full religious freedom to all who took shelter in his territories. Dear students, do you know that Ranjit Dev of Jammu came to be known in Ranjit Dev's period? Jammu came to be known as Darul Aman, or abode of peace, because he maintained peace and order and make Jammu a peaceful place, a peaceful state for all people to live together. Dear students, 18वीं सदी में जब मुगल रूल का खात्मा होने जा रहा था, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था इसका, तो उस वक़्त ये जो मुगलों की गिरफ्त थी, वो जम्मू की जो प्रिंसिपलिटीज़ हैं उन पे उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई. देयर होल्ड ओवर द हिल प्रिंसिपलिटीज़ वीकेंड. जो ये पहाड़ी इलाके थे जम्मू के वगैरह, तो इन पर मुग़लों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई. इसी असना में, इसी ज़माने में राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू जो थे वो तख्त पर बैठ गए. ही असेंडेड द थ्रोन इन 1733. वो 1733 में तख्त पर बैठे, तख्त नशीन हुए, बादशाह बने. एंड बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर इन द रीजन. और वो इस रीजन में, इस खित्ते में खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए. He was the most notable chief who ever ruled in Jammu. वो जम्मू में राज करने वाले, शासन करने वाले, हुकूमत चलाने वाले सबसे मशहूर हुक्मरान थे. रंजीत देव वाज अ मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटी. वो बहुत काबिल शख्स थे और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका टैलेंट ज़बरदस्त था. वो बहुत एक बेहतरीन मुंतज़िम थे. अ ग्रेट administrator. He was a great administrator and had a very great administrative talent. इनके ही ज़माने में, during Ranjit Dev's reign,
ان کی حکومت میں، ان کے دور اقتدار میں دا ٹاؤن آف جموں پراسپرڈ گریٹلی. یہ جو جموں کا ٹاؤن ہے، اب جو سٹی ہے، تو اس نے بہت ترقی کی رنجیت دیو کے زمانے میں. ان پلانز دیر واز کیوس اینڈ انارکی. یہ جو میدانی خطے تھے، جموں سے پرے جو پنجاب کی طرف جو میدانی علاقہ تھا، ان علاقوں میں اس زمانے میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی، بد نظمی پھیلی ہوئی تھی. دیر واز کیوس اینڈ کنفیوژن اینڈ انارکی ان دا پلانس بیکاز آف دی ڈکلائن آف دی مغل رول. کیونکہ مغل رول جو تھا وہ خاتمے کی طرف جا رہا تھا، اس کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا، وہاں پہ حکومت کمزور ہو رہی تھی، تو اس لیے وہاں پہ کیوس اور کنفیوژن کا ماحول تھا. اور اس میں کیا ہوا؟ اس ماحول میں دا افغان انویژنز ور ٹیکنگ پلیس ان دی پنجاب. پنجاب جو علاقہ ہے، اس پنجاب کے علاقے میں افغانوں کے حملے ہو رہے تھے، افغان در اندازی کر رہے تھے. The Sikhs had organized themselves into various bands or misls. دوسری طرف جو سکھ لوگ تھے، پنجاب کے سکھ، انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا تھا مختلف بینڈز میں، مختلف جتھوں میں، جن کو وہ مسل کہتے تھے. تو سکھ منظم ہو رہے تھے. تو اس طرح سے وہاں ایک ٹسل آف پاور چل رہی تھی. دیر واز اے ٹسل آف پاور گوئنگ آن بٹوین Afghans, Sikhs and Mughals. Therefore, there was complete chaos and anarchy in the region. The confusion and disorder in the plains diverted trade to the hills, and many wealthy merchants had sought an asylum in Jammu. تو جو وہاں پہ یہ بد نظمی پھیلی ہوئی تھی، جو دولت مند یہ تاجر تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، بزنس مین تھے، مرچنٹس تھے اور نوبلز تھے، ان لوگوں نے وہاں سے جان بچا کے جموں میں پناہ لی. وہ جموں میں پناہ لینے آ گئے. Besides merchants, artisans and political refugees also found asylum in Jammu for peace and security. ان تاجروں کے علاوہ اور دولت مند لوگوں کے علاوہ جو کہ چھوٹے چھوٹے جو یہ آرٹیزنز تھے، ہنرمند لوگ تھے، یا پولیٹیکل ریفیوجیز تھے، وہ لوگ بھی جان بچانے کے لیے، اپنی پیس اور سیکیورٹی کے لیے جموں کی طرف چلے آئے اور جموں میں انہوں نے پناہ لی. رنجیت دیو واز نون فار ہز سیکولر آؤٹ لک. کیونکہ جو رنجیت دیو تھے وہ اپنے غیر جانبداری کے لیے، سیکولر آؤٹ لک کے لیے وہ مشہور تھے. اس نے سبھی مذہب کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا. ہی اکارڈیڈ فل ریلیجس فریڈم ٹو آل ہو ٹوک شیلٹر ان ہز ٹیریٹریز. جو بھی جس مذہب کے لوگ بھی اس کی ٹیریٹری میں آئے، اس کی عملداری میں آئے، ان سب کو اس نے پناہ دی اور سب کے ساتھ اس نے یکساں سلوک کیا اور سب کو مذہبی آزادی دے دی. تو اس وجہ سے رنجیت دیو کے جو دور میں جموں کو دارالامان یا ایبوڈ آف پیس کہا جاتا تھا. یہ جموں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رنجیت دیو کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں جموں کو ایبوڈ آف پیس یا دارالامان کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ سبھی لوگوں کو امن دیا گیا، شیلٹر دیا گیا، اسائلم دیا گیا. ناؤ سوسائٹی اینڈ کلچر آف جموں ان دا میڈیول پیریڈ. سوسائٹی اینڈ کلچر، ذرا ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں. فرسٹ آف آل، پوزیشن آف ویمن. عورتوں کی پوزیشن کیا تھی؟ ڈیورنگ دا میڈیول پیریڈ ستی اینڈ فیمیل انفینٹیسائڈ وائر وائڈلی پریویلنٹ ان جموں. یہ جو میڈیول پیریڈ ہے، اس زمانے میں جموں کے علاقے میں، جموں کے ریجن میں ستی اور فیمیل انفینٹیسائڈ، یعنی یہ جو فیمیل یہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو مارنا اور بیوہ عورتوں کو ستی کرنا یعنی ان کو زندہ جلانا، چتا پر جلانا اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ستی کرنا. یہ پرانے زمانے میں، ایک جہالت کے زمانے میں ایک رول تھا، ایک رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، ہسبینڈ مر جائے، تو اس عورت کو بھی اسی ہسبینڈ کے ساتھ چتا پر جلایا جاتا تھا. اس رسم کو ستی کہتے تھے.
تو یہ ستی کی رسم اور فیمیل انفینٹسائڈ یعنی بچیوں کو قتل کر دینا، تو یہ بھی یہ جو دو بدعتیں تھیں، ٹو سوشل ایولز، تو یہ پریویلنٹ تھی، بڑی عام تھی جموں ریجن میں ڈیورنگ دا میڈیول پیریڈ. Sati was followed by a general rule by more than one caste, but most strictly carried out by the Rajputs. یہ جو ستی کی رسم تھی یہ مختلف کاسٹ کے لوگ جو تھے ہندو دھرم میں ان میں یہ عام رواج تھا، لیکن جو راجپوت تھے راجپوت اس رول کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. راجپوتوں میں یہ کسی بھی قیمت پر یہ راجپوتوں میں یہ رول بڑا سخت تھا. Various legends and ballads prevalent in Jammu region are related to the instances of Sati. تو اس بارے میں ہمیں بہت سی تاریخی کہانیاں اور قصے جو ہسٹری میں ہیں وہ ملتے ہیں. We get the references to Sati in the آفیشیل ریکارڈس آلسو. تو سرکاری جو ریکارڈ ہے اس میں بھی ہمیں اس ستی کی رسم کے بارے میں ریفرنسز موجود ملتی ہیں. Although widow remarriage was prohibited, but it was practiced by the Manhas clan of Rajputs and Jats who called it chadar dalna. اب جو widow marriage کی رسم ہے، یعنی اگر کوئی عورت ویڈو ہو جائے، اس کا شوہر مر جائے، اس کو پھر ری میریج کرنے کی اجازت دی جاتی تھی، یعنی وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے. تو یہ جو یہ رواج تھا یہ پریکٹس کیا جاتا تھا، یہ رواج یعنی ویڈو کا ری میریج کیا جاتا تھا منہاس فیملی میں. منہاس کلان جو ہے، منہاس قبیلہ، وہ لوگ ری میریج کرتے تھے ویڈوز کا، اور راجپوت جو تھے اٹ واز پریکٹسڈ بائی دی منہاس کلان آف راجپوتس. یہ منہاس جو راجپوتوں کا ایک کلان ہے، منہاس ان کو کہتے ہیں، ان میں یہ پروہیبیٹڈ تھا، ان میں یہ رواج پروہیبیٹڈ تھا، یعنی وہ اس کو منع کرتے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے. بٹ اٹ واز پریکٹسڈ بائی منہاس کلان آف راجپوتس. ویڈو میرج واز پروہیبیٹڈ. یہ ویڈو میرج جو تھا یہ پروہیبیٹڈ تھا، یہ منع تھا، لیکن جو منہاس کلان ہے راجپوتس کا وہ یہ ری میرج کرتے تھے. اور جاٹ جو تھے، جاٹ بھی ری میرج کرتے تھے ویڈوز کا. تو یہ دو کلان جو تھے منہاس اور جاٹ، ان دو کلانز میں ان ویڈوز کا ری میرج ہوتا تھا، اور وہ اس کو چادر ڈالنا کہتے تھے. اس ری میرج کرنے کو، ویڈوز کے ری میرج کو وہ کہتے تھے چادر ڈالنا، یہ نام دیتے تھے. فیمیل انفینٹسائڈ واز یونیورسل ایمنگ دی راجپوتس. یہ فیمیل انفینٹسائڈ جو تھا یہ عام سی بات تھی راجپوتوں میں. اس کا ریزن تھا، بڑا ریزن سب سے، دا میجر ریزن بیہائنڈ the female infanticide was the lavish expenditure on the marriage of girls. جو لڑکیوں کی شادی پہ کمر توڑ خرچہ لگتا تھا، بہت بڑا خرچہ لگتا تھا، بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو غریب لوگ تھے وہ یہ فیمیل انفینٹیسائڈ کرتے تھے، اس ایول میں ملوث ہوتے تھے. تو یہ بہت بڑا ریزن تھا اس کا. پردہ واز آلسو آبزروڈ by the women of upper class, but it was absent among the peasant women because these women worked outside along with the female members of their family. تو پردے کی رسم جو تھی یہ اپر کلاس میں تھی، وہ لوگ پردہ آبزرو کرتے تھے اپر کلاس کے، لیکن جو پیزنٹ ویمن تھی، کسان عورتیں، وہ پردہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ وہ کھیتوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھی، ان کو کام کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ پردہ آبزرو نہیں کرتی تھیں. In fact, women played a very significant role in the economic life. تو یہ عورتیں جو ہیں انہوں نے اکنامک لائف میں، اقتصادی ترقی میں بہت اہم کام کیا ہے، بہت اہم رول نبھایا ہے. رنجیت دیو tried to bring reforms in the society of Jammu and
took certain initiatives for discouraging the social evils like सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो रंजीत देव जो राजा थे, इन्होंने सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे इविल्स को इरेडिकेट करने के लिए भी इकदामात किए हैं. So that's all for today. With this I take your leave. Thank you very much. Goodbye.